बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब दोस्तों का जो आज यहाँ हमारी हंगामी कॉल पर फैसला में तशरीफ़ लाए हैं। आज जो मीडिया टाउन सोसाइटी के दफ्तर में जो कुछ हुआ और जिस लीडर के बेटे भतीजे और बाकी लोगों ने किराए के गुंडों के हमरा मीडिया टाउन के नौ मुंतखब सेक्रेटरी फाइनेंस अरफान मलिक पर तशद्दुद किया, उसकी वीडियो तो सब कुछ देख चुके हैं। पिछले 2 साल से हमारे ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इल्ज़ामात, गालियाँ, हमारे ख़ानदान को गालियाँ और सब कुछ किया जा रहा था। हमने बर्दाश्त किया, किसी को जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि हमारे साथियों में बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता था जब हमारे पे ज़ाती हमले और गालम गलोच की जा रही थी, तो हम लोगों ने कभी जवाब तक नहीं दिया। और शायद ये हमारी गलती थी कि हमारी इस बात को हमारी कमज़ोरी या हमारी शाफत समझ के हमारे सियासी मुखालफिन अब ऐसे ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने किराए के जो है गुंडों को इस्तेमाल करके हम पर हमले करवा के वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो इस तरह गुंडागर्दी से इक़्तिदार हासिल कर लेंगे। तो ऐसी बात हो नहीं सकती, क्योंकि मीडिया जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि कौन किस तरह का अमल कर रहा है। तो आज भी हम यहाँ मौजूद हैं, अपने साथियों से मशावरत करेंगे कि हमें क्या रद्द-ए-अमल दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक इंतहाई पुरअमन तरीके से और भाईचारे की फ़िज़ा कायम रखते हुए हमारे किसी साथी ने ना किसी को गाली निकाली, ना किसी को थप्पड़ मारे, ना किसी को इस तरह टारगेट जो है उसको हिट किया। सब कुछ मुखालफिन करते रहे। हमारे पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं, स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, कमेंट्स मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं कि हमारे सियासी मुखालफिन आखिरी हद तक जा रहे हैं और हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने दिफा के लिए और अपने बचाव के लिए, अपने साथियों की, अपनी कम्युनिटी के बचाव के लिए, इस प्रेस क्लब के वक़ार के लिए, मीडिया टाउन सोसाइटी के लिए हम ऐसे इक़दाम करें कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो सकें। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा साबिक़ सदर नेशनल प्रेस क्लब, पहले उससे पूछ लें। हाँ, पहले हम पूछ लेते हैं अरफान मलिक से कि आज उनके साथ जो वाक़या, वो वीडियो सबने देखी है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ है वो ख़ुद बताएंगे। अरफान मलिक। बहुत शुक्रिया जनाब सदर। मुझे ख़ुद समझ नहीं आई कि आज ये हुआ क्या, क्योंकि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। इलेक्शन गुजरे हुए भी महीने हो गए, हमारा नोटिफिकेशन भी हो चुका। इलेक्शन की रंजिशें होती हैं, इलेक्शन तक होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, हमारे तो दिल में नहीं थी। आज हमारा एनुअल जनरल मीटिंग थी मीडिया टाउन की, और आप सबको याद होगा कि जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें भी यहाँ से जाके लोगों ने बलवा किया, जिसमें प्रेस क्लब के उस ग्रुप के अहदेदार थे, यहाँ के सेक्रेटरी खुद बलवा करने वालों में शामिल थे, और वो फुटेजेस भी मौजूद है। तो आज भी इनकी उसी हवाले से शायद कोई प्लानिंग थी कि ये आज यहाँ पे बलवा करना है। तो 11 बजे जनरल मीटिंग स्टार्ट होनी थी, 10 बजे हमारी इंटरनल मीटिंग थी मीडिया टाउन ऑफिस में, तो कैसे इजलास को लेकर चलना है अच्छे तरीके से, क्या होगा। मैं वहाँ पर मौजूद था, हमने अपनी मीटिंग की, हमारे सेक्रेटरी और एक और अहदेदार वो चले गए इंतज़ामात देखने के लिए, मैं वहाँ पर मौजूद था। और कुछ देर बाद मैंने भी कहा कि बाहर जाता हूँ, इंतज़ामात भी देखता हूँ और अपने घर से चक्कर भी लगा लेता हूँ। तो मैं जैसे ही मीडिया टाउन के ऑफिस से बाहर निकला, ये फुटेज मीडिया टाउन के कैमरों में मौजूद है, तो मीडिया टाउन के गेट पर ही बिल्कुल स्लो असलम खान की गाड़ी जा रही थी, ब्लैक कलर वाली, और अफजल भट्ट का बेटा हमदान भट्ट उसको ड्राइव कर रहा था। तो मेरे पास आज गाड़ी दूसरी थी, मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरे भाई की गाड़ी थी। तो ये वहाँ रुके कि ये किस गाड़ी में बैठता है। जब मैं उस गाड़ी में बैठा तो ये आगे चले गए और एक जगह जाके ये रुक गए। इन्होंने देखा कि ये किस तरफ को जाता है। मैं अपने घर गया तो एक और दूसरी गाड़ी, जो बाद में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये भी मुझे फॉलो कर रही है, क्योंकि इतने लोग उस गाड़ी में एक में नहीं आ सकते थे। तो वो होंडा गाड़ी, उसमें ये लोग मेरे घर तक मेरे पीछे आए। मैं घर गया तो ये आगे जाके खड़े हो गए। 2 या 3 मिनट बाद मैं घर से वापस निकला हूँ तो वो गाड़ी जो है उसने दोबारा मुझे चेस किया, और आगे तकरीबन 200-300 गज पर ये 7-8 लोग खड़े थे, जिनमें असलम खान, हमदान भट्ट और बाकी लोग मैं नहीं जानता, वो फुटेजेस में मौजूद हैं। इन्होंने मेरी गाड़ी ज़बरदस्ती रोक ली, मेरी गाड़ी के दरवाजे खोल के अंदर घुसने की कोशिश की, और इस दौरान असलम छुरा जो है उसने एक आवाज़ लगाई। मुझे समझ नहीं आई कि इसने ये क्या किया, कौन लोग थे वो।
کہ اس نے کہا میجر اس کو گولی مار دو. اور واقعی میں نے دیکھا کہ جو وہ لوگ تھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جسامت آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے لوگ تھے. اس نے جب اپنی ٹی شرٹ کے نیچے ہاتھ ڈالا ہے تو مجھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا. میں نے گاڑی کو اپنی کو ایکسیلیٹر دیا اور کھلے دروازوں کے ساتھ میں نے اپنی گاڑی کو بھگا دیا. یہ لوگ انہوں نے پیچھے سے کچھ چیزیں بھی میری گاڑی کو ماری اور گاڑی میں وہاں سے بھگا کے میں میڈیا ٹاؤن کے دفتر پہنچا اور میں نے خان صاحب کو فون کیا رستے میں ہی کہ یہ ہوا ہے اور یہ اب مجھے چیس کر رہے ہیں. باقی دوسرا فون جو آپ دیکھ رہے ہیں میں اس ویڈیو میں فون پہ بات کر رہا ہوں, میں عثمان خان صاحب کو کر رہا ہوں کہ یہ سچویشن یہاں پہ ہو رہی ہے اور یہ بہت زیادہ لوگ ہیں. تو جو جتنے لوگ باہر تھے میڈیا ٹاؤن کے اندر اتنے لوگ نہیں آئے, یہ اس سے آدھے لوگ تھے جو میڈیا ٹاؤن کے دفتر کے اندر موجود تھے. باقی لوگ باہر گاڑیوں میں موجود تھے اور یہ ساری سچویشن باقی آپ کے سامنے ہے. میرا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہوا موجودہ اس میں. اگر دیکھیں پرانے میں جب پچھلی باڈی میں بھی میں یہاں پر فائنانس سیکرٹری تھا تو آپ سب کے علم میں ہے کہ میڈیا انکلیو کی کیا سچویشن تھی. تو میڈیا ٹاؤن باڈی کا یہ متفقہ فیصلہ تھا, یہ لوگ بہت زیادہ اصرار کرتے تھے کہ آپ کو اس تقریب میں شرکت کرنی چاہیے. تو دو ٹوک موقف یہ تھا کہ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ میڈیا انکلیو میں کیا ہو رہا ہے, میڈیا ٹاؤن کا کوئی بھی عہدیدار وہاں پر تصویر نہیں کھنچوائے گا جا کر کہ وہ مس یوز ہو سکتی ہے. اس پر ایک رات اسلم خان اور افضل بٹ یہ میرے پاس آئے تھے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور جا کے تصویر کھنچوائیں. خان صاحب بزرگ آدمی ہیں, وہ تو نہیں جا رہے, آپ کو جانا چاہیے. میں نے اس وقت بھی ان کو دو ٹوک انکار کیا تھا کہ جب تک مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. اور بعد میں ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے. اس پر 2-3 بار یہ لوگ میرے سے ناراضگی کا اظہار کر چکے تھے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا, آپ کو وہاں پر آنا چاہیے تھا, آپ ہمارے ساتھی ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی پرسنل گروپوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں. الحمدللہ گھر والوں تو لڑائی نہیں لے کر جاؤں گا. ان کی گھر والیاں ابھی بھی میری بہنیں ہیں اور مجھ سے بڑی ہیں, بڑی بھابھی ہیں. میں ان کو ماں کا درجہ دیتا ہوں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کر سکتا جیسا الزام انہوں نے خود پر لگا لیا. یہ میں آپ کو بالکل آپ اعتماد رکھیں. کوئی ایسی چیز میں نے کوئی بیان دیا ہوگا, کوئی اگر پوسٹ کی ہوگی, ان کے پاس ہونی چاہیے نا. اگر یہ الزام لگا رہے ہیں انہیں کہیں کہ اس کا ثبوت دے دیں. یہ بالکل یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور اس سے پہلی میٹنگ میں بھی انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا تھا. میرا گھر 2011 میں نے بنایا اور کیسے بنایا میرے پاس ایک ثبوت موجود ہے. آپ لوگ جیسے کہیں گے جب کہیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی جائیداد بیچ کے اپنا مکان بنایا. تو انہوں نے 8-9 سال بعد میرے پہ الزام لگایا کہ میں نے مسجد میں کرپشن کر کے اپنا گھر بنایا ہے, جس پر ان پر بہت زیادہ لان تان بھی ہوئی تھی کہ کون ایسا انویسٹر ہے جو 9-10 سال پہلے آپ پر انویسٹ کر دیتا ہے کہ 10 سال بعد پتہ نہیں آپ کچھ بنیں گے تو یہ ہوگا. تو یہ سچویشن آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. باقی انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا. اب جیسے آپ میری رہنمائی کریں گے میں بالکل آپ کے اس پر عمل کروں گا آپ کے ساتھ. میں یہاں سے خود ہی اس کا بات چیت کا میں آگے بڑھاتا ہوں. عرفان نے جس طرح کہا ہے کہ یہ میڈیا انکلیو کا ایک معاملہ ہوگا, وہ ایک چھوٹی سی قسط ہے ان کی. مجھے یہ تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ کا معاملہ لگ رہا ہے اور اس میں کافی سارے, کیونکہ یہ ایک معاملہ نہیں ہے میڈیا انکلیو کا پیسے کمانے کا. سب سے پہلا جو بطور صدر میں نے اعتراض کیا تھا وہ ان بورڈوں پہ تھا جو باہر لگے ہوئے ہیں, یہ تشہیری بورڈ جو ہیں ان پہ اعتراض کیا تھا. پھر دوسرا اعتراض ساتھ ہی کیا تھا, اس کی تائید بعد میں عرفان نے کی کہ ہاں یہ ایسا منصوبہ ہے میڈیا انکلیو کا کہ باقی 4 لوگ اس کے بینیفیشری ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام. آج میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے پاس تو موجود ہیں, وہ بتا دیں کہ ان کے میڈیا انکلیو کے جو SECP میں رجسٹر ہوا ہے وہ کون ہے. وہ ہمارے 2 لیڈرز کے رشتہ دار ہیں اور اسی بات نے اس کو ڈوجی بنایا اور اس کے اوپر ہم مشکوک ہوئے کہ اگر یہ پروجیکٹ صاف شفاف ہوتا تو وہ لیڈرز اپنا نام خود لکھواتے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں, اپنے بچوں کے اور بھتیجے بانجیوں کے نام نہ لکھواتے اس کے اندر. اس سے کیونکہ وہ بات بڑھی, لیکن یہاں بات اس سے آگے بڑھ گئی. یہ جو ہم نے اب لڑائی کا آغاز کیا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے نوائے وقت اور نیشن کے بنڈلز روکے تھے. اس رات کو عرفان ملک نے بھی اسی طرح ہم سب کے ساتھ وہاں پر ڈیوٹی دی اور اس میں ایک اہم رول پلے کیا. ہم نے وہاں سے بنڈلز روکے. یہ کچھ دباؤ جن کا میں ذکر کرتا رہا ہوں تو وہ ان میں سے ایک دباؤ یہ بھی ہے
ہمیں اب یہ پہچاننا بھی ہے کہ کون لوگ ہیں جو مالکان کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں. نام آپ ٹائٹل اپنے ساتھ وہ لگاتے ہیں جو کبھی منہاج برنا صاحب نے, جو نثار عثمانی صاحب نے اپنے لیے قبول نہیں کیا. مطلب بڑے بڑے لیڈرز گزرے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی قائد صحافت کیا, انہوں نے اپنے حق میں زندہ باد کا نعرہ تک نہیں لگانے دیا. مجھے یاد ہے برنا صاحب موجود تھے تو ان کی موجودگی میں کسی نے منہاج برنا زندہ باد کا نعرہ لگایا. انہوں نے کہا منہاج برنا نہیں, پی ایف یو جے زندہ باد, تنظیم زندہ باد, ورکر اتحاد زندہ باد, ایپنک زندہ باد. میں کوئی نہیں ہوں, میں نہیں ہوں گا تب بھی تنظیم چلے گی. لیکن یہاں کچھ لوگوں نے یہ اس کو اس طرح کا بنا لیا ہے. اب پچھلے تقریباً 1 ماہ سے اگر آپ فیس بک کو دیکھ رہے ہوں اور جو ہم مالکان کے خلاف تحریک شروع کرتے ہیں, یہاں سے ہمارے خلاف ذاتی حملے شروع ہو جاتے ہیں. اور میں اس کو بالکل اسی اینگل سے دیکھ رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ پچھلے 1 مہینے سے صدر شکیل کرار کے خلاف, میرے خلاف, آزاد گروپ کے ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان کے خلاف جس طرح کی لفظ زبان استعمال کی جا رہی ہے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, گروپوں میں, اور ہمارے اہل خانہ کے حوالے سے بھی اس میں بکواسیات ہوتی ہے. ہم نے اس کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ کچھ لوگ اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کمیونٹی یہ جانتی ہے کہ ان کے حقوق کے لیے ساری رات کھڑے رہنے والے کون لوگ ہیں, اور میر شکیل الرحمان سے مل کر اپنے لیے نوکریاں لینے والے کون سے لوگ ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے فائدہ تلاش کرتے ہیں, اور یہ کون لوگ ہیں جو اپنی نوکریوں کو داؤ پر لگا کے اور ورکرز کو حقوق دلوانے کے لیے مالکان کو للکارتے ہیں. فرق تو بہت بڑا ہے, اور ہمارے دوست آج یہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں. میں کیونکہ اس بات پر قطعاً اتفاق نہیں کرتا, سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں, اور ابھی کیونکہ یہاں پر ابھی پھر ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت بھی جس کو ہم ٹرم دیتے ہیں گینگ آف گجرانوالا, اس وقت بھی مارکی میں نان جرنلسٹ کوئی تقریباً 30 سے 40 بٹھائے گئے جان بوجھ کر, اور یہ ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش ہے کہ ہم بھی جا کر جواب میں وہی کریں. لیکن ہم ابھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے. ہم نے آپ کی نفس پکڑ لی ہے. ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ آپ کے ہتھکنڈوں سے مروب ختم نہیں ہوں گے, اور یہ جو باہر بٹھائے ہوئے ہیں گنڈے, ان سے بھی ہم ڈرتے نہیں. جس وقت ہمیں آزمانا ہوا آزما لیجیے گا. اور ان ساری باتوں کے ساتھ میں صرف اب ریکویسٹ صرف یہی ہوگی کہ جو جرنلسٹ کمیونٹی دیکھ رہی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ لوگ آواز اٹھائیں. سارے اس کے اوپر آپ لوگوں کو بولنا چاہیے. باشعور لوگ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی جرنلسٹ جو ہیں وہ معاشرے کی آنکھ, کان, ناک سب کچھ ہے, لیکن ہم لوگ کیوں نہیں دیکھ پاتے, ہم کیوں ان کے پیچھے چلیں کہ جو لوگ ہمارے مفادات کا سودا کرتے ہیں. کون دیتا ہے کسی کو 12 لاکھ روپے تنخواہ کام نہ کرنے کی, اور جو کام نہیں کر رہے وہ 12 لاکھ کس چیز کے لیے لیتے ہیں, ان کو بھی بتانا ہوگا. یہ گنڈے بھیج کر آج انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صحافت کے قائد نہیں ہیں, وہ غنڈہ گردی کے قائد ہیں, اور ان کو اس کے اوپر بالکل شرم کا مقام ہے کہ آج بھی وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اندر باہر جو ہے آ کے. نان جرنلسٹ یہاں پر ایک ایک کا چہرہ دکھا دیں. یہاں پر ہر بندہ, سب جانتے ہیں کہ جرنلسٹ ہیں جن کا واحد جو ہے روزگار کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ صحافت ہے. یہ اپنے بچوں کے لیے کما کر لے کر جاتے ہیں صحافت کے ذریعے صرف. ان میں سے کوئی پکوڑے بیچنے والا, کوئی بیٹری فروش نہیں ہے ان میں کوئی بھی. یہ سارے کے سارے پروفیشنل جرنلسٹ بیٹھے ہیں جو آج یہاں پر اس صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بات اب ہمارے اہل خانہ سے نکل کر ہمارے گربانوں تک آ گئی ہے, اور لوگ اب گنڈے بلوا کر ہمیں کہیں پہ بھی پٹوانے کی دھمکیاں دیں گے. تو یہ بتا دیں کہ ہم مروب کسی سے نہیں ہوں گے, اور اس میں ہم اس کیس کو پرسو کریں گے. ابھی کچھ دن پہلے ایک جس طرح اسپورٹس جرنلسٹوں کے گروپ میں ہوا, انہوں نے الزام لگایا, ہم اس کو الزام کو
کورٹ میں لے کر گئے اور وہاں پہ اب چیخیں نکلی ہوئی ہیں ان کی. اجو پہ الزام لگایا تھا, ان کے اوپر ہم نے کورٹ میں اب کیس کیا ہے. وہ معافی مانگے, جو مرضی کریں. ہم نے کہا کورٹ میں جا کے معافی مانگے, ہمارے پاس کوئی معافی نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہم کورٹ میں بالکل جائیں گے اور ایک کیس ہم اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں گے تاکہ یہ واقعہ آئندہ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھیوں کا شکریہ. یہ کون کس کے ساتھ الیکشن ہر سال بعد ہوتے ہیں, الائنسز یہ وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن گزشتہ اس کے بعد میڈیا ٹاؤن کی طرف معاملہ, وہاں کی پالیٹکس یا وہاں کے الیکشن کی طرف رخ مڑ گیا. وہاں پر ان لوگوں نے جتنا طوفان بدتمیزی برپا کرنا تھا, جتنی دھمکیاں دینی تھی, اور میرے ساتھ چلنے والے میرے دوستوں کو جس طریقے سے یہ ڈرا سکتے تھے, انہوں نے تمام کوشش کی. میں نے آپ لوگوں سے بھی وعدہ کیا تھا اور میڈیا ٹاؤن کے اپنے رہائشیوں سے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہماری طرف سے کبھی کوئی پہل نہیں ہوگی, اور نہ ہم جو ہے میڈیا ٹاؤن میں کسی قسم کی اس طرح کی صورتحال کا حصہ بنیں گے. آج بھی جو کچھ ہوا وہ آپ نے فوٹیج میں بھی دیکھ لیا. جو سب سے تشویشناک بات ہے جس کی طرف آپ نے بھی توجہ نہیں کی, وہ یہ ہے کہ جب عرفان پر حملہ ہوا اور اس وقت کہا گیا میجر صاحب اس کو گولی مارو, اور جو میڈیا ٹاؤن کی سوسائٹی کے دفتر کے اندر جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, میں یہاں پر آپ لوگوں کی موجودگی میں براہ راست چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام فوٹیج جو ہے وہ موجود ہے, اور وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو ملٹری رینکس کے عہدوں کے حوالے سے پکار رہے تھے. اور میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے آپ سے کہ جنہوں نے یہ غنڈہ گردی کی ہے آپ کے ساتھی کے ساتھ, یہ صرف آپ کا ساتھی نہیں ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کے انوکھے منصوبے نیشنل پریس کلب کا جو منصوبہ ہے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا, آپ کے ایسٹس کا وہاں پہ نگران ہے, اور آپ کو بھی اس بات کا علم ہے, اور آپ سے بھی یہ بات ہو چکی ہے, اور آپ نے بھی اگلے ہفتے مجھے مدعو کرنا ہے کہ وہ سارا پروجیکٹ جو ان لوگوں نے, ان ساتھیوں نے اپنے آنے والے ساتھیوں کے لیے بنایا ہے وہ کیا ہے. میں صرف یہ بات یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد ہاؤس اوپن ہے, کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور یہ حق بجانب بھی ہے کہ عرفان ملک ہو یا آپ میں سے کوئی بھی ہو, جو بھی جب جس نے میرا ساتھ دیا یا صحیح میرے ساتھ چلے یا میری آواز میں ہم آواز ہوئے, وہ میرا بھائی ہے. آج جو حملہ ہوا وہ عرفان ملک پہ نہیں کیا گیا, وہ مجھ پہ کیا گیا, اور میں اپنے وعدے کے مطابق کہ میڈیا ٹاؤن میں کوئی ایسی ناخوشگوار صورتحال نہیں پیدا ہونا دوں گا, نہ اس کا حصہ بنوں گا. میں ان تمام بدماشوں کے چیلنج بھی قبول کرتا ہوں, اور میرا جو ڈیلی کا ہوگا وہ انشاءاللہ میں روز یہاں 5 بجے آؤں گا اور رات 11 بجے یہاں سے جاؤں گا, اور تنہا جاؤں گا. جتنا بڑا کوئی گنڈا ہے یا جس کے پاس جتنا بڑا کوئی شارپ شوٹر ہے وہ اپنا سامنے لے آئے, کیونکہ جاتے ہوئے رپورٹ میں اس لیے نہیں کروائی کہ نہ پولیس نے وہ رپورٹ لکھنی تھی. میں اتنے لوگوں کے سامنے حلفیہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جاتے ہوئے وہ مجھے کہہ کے گئے کہ ہم سمجھ گئے ہو کہ آپ سمجھ گئے ہو نا کدھر سے آئے ہیں, ہم تو آدھے فرلانگ دور سے بھی گولی مار لیتے ہیں. تو میں بھائی حاضر ہوں, جس نے گولی مارنی ہے وہ مجھے گولی مارے. اور دوسرا میرا مطالبہ اپنی کمیونٹی سے یہ ہے کہ بھائی آپ کے بھائی کے ساتھ غنڈہ ناصر نے یہ کیے, اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کون بہت بڑا لیڈر ہے یا کون کوئی بہت بڑا فلاں ہے یا کون اس کا نزدیکی ہے.
تو یہ اختلافات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کبھی کوئی بچوں کو بیچ میں نہیں لایا. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں نے اپنی سچویشن، میں نے اپنا مطالبہ اور اپنی میری کیا پوزیشن ہوگی وہ میں نے سامنے رکھ دی. باقی جو آپ دوست رائے دیں گے اور آپ سے تعاون کے طلبگار ہیں کہ صرف ہم کہ بھئی یہ ہر حال میں یہ FIR کٹنی چاہیے اور یہ تمام ملزمان جو فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں تشدد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنا چاہیے. جی ہاں، میں آپ کو جس طرح عرفان نے کہا کہ باہر بھی لوگ کھڑے تھے، میں کہتا ہوں اور میں وہ نشاندہی بھی کر دوں گا کہ ایک کالعدم تنظیم کے جو ہے افراد وہاں پہ دیکھے گئے تھے اور وہ نظر بھی آئے تھے. انشاءاللہ وہ فوٹیج میں بھی سامنے آ جائیں گے اور ان کی 3 گاڑیاں جو ہے وہ باہر گیٹوں پر بھی کھڑی ہیں. اب ہاؤس اوپن ہے، کوئی بھی ساتھی بات کرنا چاہے شارٹ تو ہاتھ کھڑا کر کے بات کر سکتے ہیں. جی وفا عباس. سارے بڑے بھائی قائدین موجود ہیں، شریعت بھائی نے بھی بات کی ہے، شکیل قرار صاحب نے اور خان صاحب نے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی شریعت بھائی نے کہا ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے. یہ 1 دن کا پروسیس نہیں ہے، 2 دن کا بھی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے یہ معاملات چلتے ہیں، انشاءاللہ اس میں ہمارے حق میں بھی فیصلہ آئے گا. لیکن کیا یہ اس چیز کی گارنٹی ہے جو آج عرفان بھائی کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ اللہ نہ کرے کل پھر 2 دن بعد 4 دن بعد پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے، کیا ہم پھر اسی طرح بیٹھیں گے اور ایک فیصلہ کریں گے؟ آج ایسی حکمت عملی کیوں نہیں ایسی طے کی جاتی جس سے ان لوگوں کو ایک شٹ اپ کال بھی جائے اور ان کو پتہ بھی لگ جائے کہ اگر ایک غلطی ہم سے آج ہوگی ہم نے دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا. یار مجھے نہ بلوائیں تو بہتر ہے. پھر بولیں تو صحیح یار، بولیں اپنے سب کچھ دل بولیں. پھر وہ تو حملہ کرے نہ کرے، آپ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے. پھر میں آپ کو ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف ہی کر دیں، مجھے معاف ہی کر دیں. ہاں چلو ٹھیک. ادھر زاہد صاحب. السلام علیکم. کیونکہ تمام قائدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق فیصل خان صاحب ہیں، شکیل قرار صاحب ہیں، شہریار خان صاحب، عرفان ملک صاحب، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی. ابھی فاروق فیصل صاحب کی باتیں سنی تو اس میں بڑا ہی ایک عجیب سا کیفیت اور عجیب سی سچویشن کریٹ ہوئی کہ وہ لوگ آرمی رینک سے ایک دوسرے کو پکار رہے تھے. تو میں یہ چاہوں گا، میرا یہ مطالبہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اس کی باقاعدہ طور پہ انکوائری کریں اور انکوائری کے بعد اگر اس میں کوئی شخص آرمی کا یا کسی احساس ایجنسی کا ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے، اور اگر وہ آرمی یا کسی احساس ادارے سے تعلق نہیں رکھتا تو جنہوں نے ان کو بدنام کیا ان کے خلاف بھی اسی طرح کا مقدمہ بنایا جائے اور ایک مثال قائم کی جائے تاکہ اس طرح کا واقعہ آئندہ نہ ہو. اور قائدین بیٹھے ہوئے اس کے علاوہ وہ ایک ایسا لائے عمل دیں تاکہ آج عرفان ملک صاحب کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھ کے پھر فیصلہ کر رہے ہوں. کوئی مضبوط لائے عمل ہمیں دیں، ہم ہر حال میں اور ہر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام قائدین اور لیڈران کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے آگے سینہ کر کے کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہر گولی، ہر ڈنڈا، ہر مکہ، ہر چیز اپنے سینے پہ کھائیں گے اور اس جد و جہد کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور لڑیں گے. جی اسٹاف چودھری صاحب. السلام علیکم. بات یہ ہے کہ میں تو کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کمیونٹی کو نقصان پہنچانے والے لوگ جو ہیں ان کو پہچانے. ذاتی مفادات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ کمیونٹی کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہیں ذہنی طور پر، اور کارکنان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ میں لا کر وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اگلے مرحلے میں پریس کلب میں ایک سکروٹنی کا عمل ہوا، اس کے نتیجے میں بھی یہاں فس کریٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ قدرت کی طرف سے ایک ایسا ٹیسٹ کیس ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور سخت میسج دیا جائے کہ اس قسم کی کوئی بھی حرکت، میڈیا ٹاؤن ہو، صحافیوں کا گھر ہے وہ بھی، پریس کلب ہو جو کہ سب کا گھر ہے، اگر یہاں اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو کسی بھی سطح پر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس میں کوئی صلح والی بات نہیں ہے. اس کی مذمت بھی کی جانی چاہیے اور اس کی مرمت بھی ہونی چاہیے. اس میں جو ذمہ دار لوگ شامل ہیں ان کی باقاعدہ طور پر جب تک مرمت نہیں کی جائے گی یہی اجلاس پھر ہوتے رہیں گے اور یہی کچھ ہوتا رہے گا. اس حوالے سے کمیونٹی کو، کارکنان کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا، ان لوگوں کا راستہ روکنا پڑے گا جو یہاں عجیب جو حلیے کے لوگ آ جاتے ہیں، پریس کلب کے وسائل پہ قابض ہیں، وہ یعنی 2-4 لوگوں کی اشیر بات کی وجہ سے
یہاں اتنا گند پڑ چکا ہے کہ جو جینون صحافی ہیں وہ یہاں آ کے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں. جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس پریس کلب کے وہ یہاں آنے سے گریز کرتے ہیں یار کس کس کے منہ لگیں گے. تو آج عرفان ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, کل میرے ساتھ ہو سکتا ہے, شہریار کے ساتھ ہو سکتا ہے, اجو کے ساتھ ہو سکتا ہے, شکیل قرار کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس معاملے میں اگر کوئی جرنلسٹ بھی انوالو ہے اس کی پریس کلب کی ممبرشپ بین ہونی چاہیے, تا حیات بین ہونی چاہیے, تاکہ آئندہ سب کو سبق ملے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پریس کلب کے آفس میں اگر عرفان ملک کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اس کو وہ ذاتی طور پر نمٹتے. یہ باقاعدہ غنڈہ گردی ہے, یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں بلوا ہے. اور میں نے تو لکھا ہے کہ افضل بٹ کے بیٹے نے اگر افضل بٹ کی مرضی کے خلاف حملہ کیا تو افضل بٹ کو اس کے خلاف FIR کٹوانی چاہیے. یہ کمیونٹی کی ساکھ کا بھی معاملہ ہے, یہ کارکنوں کے مستقبل کا بھی معاملہ ہے. صحافی پہلے ہی بہت پسے ہوئے ہیں, ہر طرف سے ان پر حملے ہو رہے ہیں. اس قسم کے واقعے کو بنیاد بنا کر افضل بٹ جیسے لوگوں کی, اسلم خان جیسے لوگوں کی ممبرشپ بین کرنی پڑے. ممبرشپ بین کریں, جنرل کونسل بلوائے. جس قسم کے لوگ یہاں موجود ہیں پریس کلب میں اس وقت بھی, تو مجھے تو شرم آتی ہے اپنے آپ کو پریس کلب کا ممبر کہلواتے ہوئے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر کسی بھی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے, کسی بھی قسم کا کوئی جرگہ نہیں ہے, کسی بھی قسم کا کوئی اجلاس نہیں ہے. یہ عملی کارروائی کا وقت ہے. سب سے پہلے تو میں اس واقعہ کی شدید مذمت کرتا ہوں. مذمت کے ساتھ ساتھ جیسا چوہدری صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو اب عملی اقدام کرنا پڑے گا, کیونکہ جو مافیا کے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اپنی شکست کو کہ وہاں بھی شکست ہو گئی, پریس کلب میں بھی ان کو شکست ملی اور آئندہ ان کا صفایا ہونے جا رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ اچھے کنڈوں پہ اتر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی جامع جو بھی پالیسی بنتی ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور صدر شکیل قرار صاحب کی قیادت میں متحد ہیں. اور انشاءاللہ تعالی صدر شکیل قرار صاحب کی طرف سے جو لاہے عمل دیا جائے گا ہم اس پہ منوعن عمل کریں گے. صدر صاحب ایک جملہ صدر صاحب میں پیغام ایک دینا چاہتا ہوں. آج جنہوں نے کیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ افضل بٹ اور اسلم چھرا دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. بچہ چھوٹا ہے, اس کو جس طرف بھی لگایا جائے وہ لگ جائے گا جذبات میں آ کر. لیکن میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں دونوں کو کہ آپ نے میرے ساتھ جو بھی کیا اس کے بعد میں اپنی ٹانگوں پر چل کر اس وقت پریس کلب میں موجود ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے آپ مجھے یا میرے ان ساتھیوں میں سے کسی کو اس کام سے روک سکتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, آپ ایسا کر نہیں پائیں گے. السلام علیکم. میں تمام لیڈران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے تو افضل بٹ صاحب کو, اسلم چھرا صاحب کو میرا ایک میسیج ہے. ایک عرفان ملک کو تنہا دیکھ کے آپ لوگوں نے اتنا مارا, اتنا تشدد کیا. میں کہتا ہوں کہ آپ کو ہم سب میں ایک عرفان ملک نظر آئے گا. اگر آپ اتنے ہی مرد ہیں, اگر آپ اتنے ہی اچھے لوگ ہیں, اتنے پڑھے لکھے ہیں, تو آپ اکیلے کرائے کے گنڈے لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ بٹ صاحب میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا, لیکن آپ کی اس چھچوری حرکت سے میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ مجھے بائی فیس بھی جانتے ہیں, بائی نیم بھی جانتے ہیں. اور اسلم چھرا صاحب کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ اگر مردوں والا کوئی بھی آپ میں کام ہے تو آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. اور آپ کو اگر اس طرح کا کوئی بھی اقدام اٹھانا تھا تو آپ سامنے آتے. آپ پراپرٹی ڈیلر لے کے, دودھ دہی والے لے کے, لسی بیچنے والے, پراپرٹی ڈیلر والے جتنے بھی ہیں وہ سب کو لے کے آگے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کرائے کے گنڈے لے کے آگے آپ پریس کلب میں. آپ کو شرم آنی چاہیے بٹ صاحب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سارے دوست یہاں پریس کلب میں اکٹھے ہوئے ہیں, ہمارے قائدین بھی یہاں پہ موجود ہیں. جرنلسٹ پینل کے چیئرمین فاروق فیصل خان صاحب, ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کے پریزیڈنٹ شکیل قرار صاحب, سابقہ صدر ہمارے شہریار خان صاحب, اور باقی بھی دیگر تمام دوست یہاں پہ موجود ہیں. آج کے اس واقعے میں جو عرفان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فائنانس سیکرٹری ہیں یہ میڈیا ٹاؤن کے, ان پہ جو حملہ ہوا اس حوالے سے میں صرف اتنی سی بات ضرور کروں گا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ایک جرنلسٹ
दूसरे जर्नलिस्ट को मारने के लिए अपने साथ किराए के गुंडे या एजेंसी के लोगों को ले जाके उसके ऊपर तशद्दुद करना, ये इंतहाई जुल्म है और ज़्यादती है। इनके पीछे वजूहात जो हैं वो सारे दोस्त जानते हैं। मार्केट के अंदर ये जो माफिया है, पिछले इलेक्शन में मैंने मीडिया एनक्लेव का स्कैंडल ओपन किया था, उसमें अफजल भट्ट साहब के साथ जितने भी दोस्त थे वो समझ रहे थे कि ये वाक़या ठीक है, कुछ कह रहे थे कि नहीं ये कागजात फेक है। लेकिन आपको मालूम होगा कि उस टाइम से लेके अभी तक इन सारे प्रोसेस को जिन दोस्तों ने अच्छी तरीके से शऊर से समझा है, वो यही समझा है कि वहाँ पे आप कुछ भी नहीं है। और वो अब इस वक्त भी 2-3 स्टेज जो है वो क्रॉस करके 2-3 मालिक चेंज हो चुके हैं, बल्कि वहाँ पे किसी और कंपनी का काम लगा हुआ है। इसके साथ साथ जो तकलीफ इस माफिया को है वो पहले नंबर पे मैं समझता हूँ स्क्रूटनी, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ऐसे मालकान जिनके ये किराए के टट्टू थे शुरू से लेके अभी तक, इनकी जेबें जो है वो मालकान भरते थे, इनके घर का खर्चा चलाते थे। वही मालकान भी जब ये इन्वेस्टिगेट होगा ये सारा मामला, तो आपको मालूम होगा कि ये जो आज का सान्या हुआ है, इस सान्या के पीछे बहुत से किरदार जो है वो बेनकाब होंगे। मेरी प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद शकील करार साहब से अपील भी है, मुतालबा भी है कि ये हमारे लिए टेस्ट केस है ये, और ये उनकी तरफ से भी ये हमारे लिए ये टेस्टर है। उन्होंने ये आज टेस्टर लगा के ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इनका रद्द-ए-अमल क्या आएगा, क्योंकि पिछले दिनों अफजल भट्ट की तरफ से मैंने ये सुना था कि चंद दोस्तों ने मुझे ये बताया था कि अफजल भट्ट ने कुछ लोगों को कहा है कि ये स्क्रूटनी के मामले में शकील करार का प्रेस क्लब में रास्ता रोकें और उसको गंदा करें। क्या आप लोगों को इतनी तकलीफ है कि जो लोग यहाँ पे प्रेस क्लब के अंदर जो है वो जाली साफ़ी जिनका कोई सहाफत के साथ तल्लक नहीं है, उनकी मेंबरशिपें अगर यहाँ पे काटी जा रही हैं और जैनमन साफियों को ये घर दिया जा रहा है, इनका ये बहुत बड़ा जहाद है। मेरी इंतहाई तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं सिर्फ अपने भाई इरफान मलिक के लिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं अपनी तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ इन गंदे अंडों को और इन गंदे जो है वो माफिया को कि ये जो ओछे हथकंडे हैं इस पे जो है वो पीछे हट जाएं। ये रद्द-ए-अमल ये ना हो कि जिस तरह आपने आज किया है हम उस तरह करने नहीं जा रहे अभी, लेकिन उससे दरेक भी नहीं करेंगे। अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं, लेकिन हम में ज़बत है, हम में सब्र है। हम ये चाहते हैं कि हम इसको कानूनी तरीके से लड़ें और हम इसको कानूनी तरीके से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें अपने सदर शकील करार पे और जर्नलिस्ट पैनल के जो चेयरमैन हैं फारूक फैसल खान साहब पे पूरा एतमाद है और यकीन है कि इस टेस्ट केस को यहाँ पे अधूरा नहीं छोड़ेंगे और इसको पाया तमील तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जिन्होंने अपने ख्यालात जज्बात का इजहार किया है। जैसे मैंने पहले वाज़ेह किया था कि हमने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया था पिछले 2 साल से 3 साल से, कि बावजूद इसके कि हमें हर तरह हमारे पे हमले हुए, और जैसे कि जंजुआ ने कहा कि मेरा रास्ता रोकने, मेरे खिलाफ मुजाहरा करने और बहुत कुछ करने के जो है वो प्लान्स यहाँ इसी प्रेस क्लब में बैठ के तय हुए, मुलाजमीन को मेरे सामने खड़ा करने के भी प्लान तय हुए, सब कुछ मेरे इल्म में है, नोटिस में है। और अब ये मैं खुद फैसला नहीं करूँगा कि क्या करना है, अब फैसला मेरे दोस्त मेरी कम्युनिटी करेगी कि क्या कर रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक तो ये है कि आप बस ये प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब दिल्ली पुलिस से भी